जिस दिन सैयदा पाक ने पर्दा फरमाया है ना, बाज लोग तो कहते हैं ना कि जनाजा ही नहीं पड़ा सिद्दीक़ अकबर ने, पता ही नहीं था। मैंने कहा यार जालिमो, ऐसा अंधेर ना करो यार। आप किसी एक यानी टीचर हो ना, उसकी बेटी भी मर जाए तो सारे शागिर्दों को पता चल जाता है। आज नबी की बेटी ने पर्दा किया, नबी के सहाबियों को नहीं पता। बस खुदा का खौफ करो यार, यह कैसे हो सकता है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला जब आप तशरीफ लेके आए ना, तो आपने फरमाया अली जनाजा आप पढ़ाएंगे। एक रिवायत में मौला अली ने भी जनाजा पढ़ाया, वो भी मौजूद है। लेकिन कहा कि हजरत सिद्दीक़ अकबर, एक रिवायत ये भी है जनाजा अली आप पढ़ाएंगे। हजरत अली ने वहां पर क्या कहा था, आपने फरमाया जनाजा आप पढ़ाएंगे, चूंकि हुजूर ने फरमाया है जिस कौम में अबू बकर हो इमामत के मुसल्ले पर कोई आ ही नहीं सकता है, तो जनाजा आप पढ़ाएंगे। बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इस हदीस को लिखा है कि जनाजा पढ़ाया ही सिद्दीक़ अकबर ने है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमा व अबीहा व बअलिहा व सिर्रिल मुस्तौदिअ फ़ीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुह। सवाल ये किया जाता है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जनाज़ा खलीफा अव्वल ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। मुख्तलिफ़ फ़ॉर्म पे ये गुफ्तगू की जाती है। बाज़ किताबों में ये मतलब मिलता है कि खलीफा अव्वल जो है उन्होंने हज़रत सिद्दीक़ ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा के जनाज़े में शिरकत की है, और हत्ता कि ये भी मिलता है न सिर्फ जनाज़ा पढ़ा है बल्कि नमाज जनाज़ा में इमामत के फ़राइज़ भी खलीफा अव्वल ने अंजाम दिए हैं। इस मौजू पे बरादरान अहले सुन्नत की किताबों में 5-6 किस्म की रवायात हमें मिलती हैं, और अगर इल्मी तौर पे देखा जाए वो तमाम की तमाम रवायात सनद के लिहाज से ज़ईफ़ हैं। उनकी सनद जो है एतबार नहीं रखती और वो एहतजाज के काबिल नहीं है, उनको प्रूफ के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। एक अहम रवायत जो कि बरादरान अहले सुन्नत बयान करते हैं, और बाद यूट्यूब पे भी बाद इनके बुजुर्गान की जानिब से भी ये हदीस पढ़ी जाती है, तो मुनासिब ये समझते हैं कि उस हदीस को नकल किया जाए, फिर उस हदीस की हकीकत क्या है और उसकी इल्मी हैसियत क्या है, उसको बेनवान एहतजाज सनद के तौर पे बयान किया जा सकता है या नहीं। सबसे पहली हदीस मालिक बिन अनस जो है नकल करते हैं इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। किताब है अल कामिल फ़ी ज़ुअफ़ाइर रिजाल। देखिए ये जो किताब का मैं एड्रेस कामिल दे देता हूँ ताकि बाद में मुश्किल न बने। अल कामिल फ़ी ज़ुअफ़ाइर रिजाल, जिल्द नंबर 5, सफ़ा नंबर 422, और इसमें रावी नंबर 1092 के ज़ेल में ये हदीस हमें मिलती है। रावी जो है अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद इब्न रबीआ क़ुद्दामी, इसके ज़ेल में ये हदीस मिलती है। इब्न उदी की किताब है। इब्न उदी 4वीं सदी के आलिम है, 365 हिजरी में उनकी वफ़ात है। 9 जिल्दी दौरा से नकल कर रहे हैं। पहली चाप है 1997 की, दारुल कुतुब अल इल्मिया बैरूत की चाप है। इसमें अगर हम देखते हैं तो ये हदीस हमें मिलती है। इस हदीस को मैं बयान पढ़ देता हूँ। यहाँ पे हदीस ये मिलती है, मालिक बिन अनस नकल करते हैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, और वो अपने आबा अजदाद से नकल करते हैं। हदीस ये है, काल तो वफ़ियत फ़ातिमा बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलान, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रात को इंतकाल हो जाता है। फ़जा अबू बकर व उमर व उस्मान व तलहा व ज़ुबैर व सईद व जमातुन कसीरुन सम्माहुम मालिक। जनाब अबू बकर, उमर, उस्मान, तलहा, ज़ुबैर, सईद और एक बहुत सारे गुरोह है असहाब का जिनका मालिक ने नाम लिया है, वो सभी लोग हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ ले जाते हैं। फ़काल अबू बकर, जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास पहुँचते हैं तो अबू बकर कहते हैं लिअलियन तक़द्दम फ़सल्लि अलैहा, अली इब्न अबी तालिब आप आगे बढ़िए और सिद्दीक़ ताहिरा पर नमाज जनाजा के इमामत के फ़राइज़ आपको अंजाम दीजिए। तो मौला अली अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, क़ाल अल्लाह वल्लाह ला तक़द्दम, तो कसम बखुदा मैं आगे नहीं बढ़ सकता। व अंता, देखें, खलीफतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप खलीफा हैं
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, यानी आप खलीफत और रसूल के होते हुए मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। काल, फिर ये मालिक बिन अनस क्या कहते हैं, फतक़द्दम अबू बकर, जनाब अबू बकर आगे बढ़ते हैं, फसल्ला अलैहा, और हज़रत ज़हरा पर नमाज जनाजा पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ने का क्या मतलब है, यानी नमाज जनाजा में इमामत के जो फ़राइज़ हैं वो भी जनाब अबू बकर अंजाम देते हैं। फ़कब्बर अलैहा अरबआन, और सदीक़ तहरा पर चार तकबीर के साथ नमाज जनाजा पढ़ते हैं। वदफन लैलन, फिर हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को मौला अली इब्न अबी तालिब दफन कर देते हैं रात ही को। ये हदीस है जो बरादरान जो है मुख्तलिफ जो है जगह बयान करते हैं, और यही हदीस असली मंबा है जो मुख्तलिफ किताबों हमें मिलेगी। रियाज़तुन नज़र में मिलेगी, ज़ख़ीरतुल हुफ़ाज़ में मिलेगी, लिसानुल मीज़ान, एक लाइन हमें लगती है ये हदीस मिलती है। और ये भी गौर तलब है, जिन जिन लोगों ने इस हदीस को बयान किया अक्सर बेशतर, अगर वो जनाब रिजाल की किताब है वहाँ पे उन्होंने इसके नीचे हाशिया भी लगाया, जिन लोगों ने भी हदीस को लिखा। अब इस हदीस के बारे में देखें, राइटर लिखते हैं इब्न उदी, इस हदीस को जो लिखने के बाद वो लिखता है कि ये जो हदीस है जो मालिक बिन अनस से हम नकल कर रहे हैं, देखें, वला आलम रवाहा अन मालिक गैरुल कुद्दामी गैर अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद इब्न रबिया हाजा, कहते हैं वला आलम रवा अन मालिक, कहते हैं कि मैं नहीं जानता रवाहा, यानी इस हदीस को मालिक से जो नकल किया हो मैं नहीं जानता, क्या मतलब वला आलम हो गैर अब्दुल्ला, यानी मैं नहीं जानता है कि अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद इब्न रबिया कुद्दामी के अलावा किसी और ने मालिक से इस हदीस को नकल किया हो। दूसरे बस आप यहाँ पे यूँ पढ़ सकते हैं, रवाहा गैर अब्दुल्ला, कहते हैं गैर अब्दुल्ला, ये जो अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद इब्न रबिया कुद्दामी है यही शख्स है मालिक बिन अनस से इस हदीस को नकल कर रहा। पर एक ही रावी है जिन्होंने मालिक से नकल किए, और मालिक इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, आगे सिलसिला पूरा ऊपर तक जाता है। बस अहम तरीन रावी कौन सा है, अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद इब्न रबिया अल कुद्दामी अल मुसीसी, ये है रावी। इस हदीस को जब उन्होंने बयान किया, इसी किताब के अगले सफ़े पर आ जाएं, देखें इसी हदीस के अगले सफ़े पर, यानी सफ़ा नंबर 424, जेल नंबर 5, सफ़ा नंबर 424, जब इससे तकरीबन 7-8 हदीसों को नकल करते हैं, कौन के शख्स से, अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद इब्न रबिया कुद्दामी से जब हदीस को नकल करते हैं, वहाँ पे एक जुमला लिखते हैं, फरमाते हैं इसकी जितनी हदीसें हैं तो कहते हैं वाम्मत हदीसी गैर महफूजा व ज़ईफ़ुन अला मा तबय्यन ली मिन रवायात व इसराब फ़िया व लम अरा लिल मुतक़द्दिमीन फ़ी कलामन फ़अज़कुरु। अब यहाँ पे देखें फ़अज़कुरा, फरमाते हैं इसकी जितनी हदीसें हैं गैर महफूज हैं। गैर महफूज क्या मतलब है, यानी ये हदीस को रिकॉर्ड करने के बाद सही तरीके से मुंतकिल नहीं कर पाता था। इस इंसान को क्या कहते हैं, ज़ाबित नहीं है। क्योंकि हदीस में रावी में एक अहम शर्त यह है कि जहाँ वो हदीस को बयान करने में झूठ ना बोलता हो। दूसरी अहम शर्त क्या है कि मतलब जो रिकॉर्ड उसने किया है किसी शख्सियत सुने उसको अमानत के तौर पर बग़ैर किसी कमी पेशी के, बग़ैर किसी तब्दीली के वो आगे मुंतकिल भी कर सकता हो। लेकिन अगर एक रावी की प्रॉब्लम हो, कौन सी प्रॉब्लम हो कि मतलब को सही तरह से हिफ्ज़ नहीं कर पाता, उसके ज़हन से निकल जाता है, मतलब इस रावी क्या कहते हैं, ये महफूज नहीं है। जब एक आदमी मतलब को सही तरीके से बयान न कर पाता हो, भूलने की वजह से या उसमें गलतियां ज़्यादा कर पाता हो, कर देता हो, उसका नतीजा क्या निकलता है, नतीजा ये निकलता है कि मतलब को जो बयान करता है तो मुख्तलिफ अंदाज में बयान करता है। मसलन कभी बयान करता है कि ये वाक़या जुमे के दिन हुआ, किसी और से जब नकल किया नहीं ये वाक़या किस दिन हुआ, मंगल को हुआ, फिर किसी और से बयान किया बुध को हुआ। इस अंदाज में मुख्तलिफ अंदाज में बयान करता है कि इनका जम करना मुमकिन हो नहीं है। बिलाखिर वाक़या या बुध को हुआ है या हफ्ते को हुआ है, किस दिन हुआ है, इसको क्या कहते हैं, इज़्तिराब। अगर किसी रावी में ये सिफत पाई जाती है, उसकी हदीस में इज़्तिराब पाया जाता तो तमाम उलमाए रिजाल चाहे शियो या सुन्नी इस रावी की हदीस को कबूल हो नहीं किया करते। इन्होंने क्या लिखा, खुद इस राइटर ने किताब में क्या लिखा, जनाब अली राइटर ने लिखा इसकी हदीसों में क्या इज़्तिराब पाया जाता है।
کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب کو صحیح طریقے سے منتقل نہیں کر پاتا. اب مجھے بتائیں کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب کے نام پہ غور کریں. کتاب کا نام ہے الکامل فی ضعفاء الرجال. اس کتاب کا رائٹر کا ہدف کیا تھا؟ ہدف پہ غور کریں. ہمارے جو محدثین کی جو کتابوں میں مختلف قسم کے راویوں کو ضعیف قرار دیا گیا ہے. اس ابن عدی نے ان تمام ضعیف راویوں کو اپنی اس کتاب میں جمع کر دیا. ایک ذخیرہ کن راویوں کا ہے؟ جو کہ ضعیف افراد ہیں، جو کہ معتبر نہیں ہیں. یعنی اگر وہ کسی حدیث میں آ جائیں، اس حدیث کو سند کے طور پر، احتجاج کے طور پر کسی کے سامنے آپ پیش ہو نہیں کر سکتے. اس قسم کے راویوں کو انہوں نے اپنی کتاب میں ریکارڈ کر لیا. آپ مجھے بتائیں کہ جو شخص کی کتاب کا ہدف ہی یہ ہو، ان افراد کو حدیث لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ اس نے یہ حدیث کیوں لکھی اپنی کتاب میں؟ یہ بتانے کے لیے کہ اس حدیث میں یہ شخص موجود ہے اور یہ شخص معتبر ہو نہیں ہے. اس تناظر میں اس نے حدیث لکھی. اس لیے کہ اگر انسان امانت کا صحیح طریقے سے حق ادا، تو آخر میں یہ مطلب لکھنا چاہیے تھا کہ خود رائٹر نے کیا لکھا. اس حدیث کو لکھنے کے بعد لکھتے ہیں اس کی جتنی حدیثیں ہیں معتبر ہو نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، یعنی مطلب کو صحیح طریقے سے منتقل نہیں کر پاتا. اب نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا بھئی اس نے جو مالک بن انس سے اس نے جو مطلب نقل کیا ہے، اس نے سنا کیا تھا، منتقل کیا کر رہے ہیں. جو یہ اضطراب ہے، محفوظ نہیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ مطلب کو صحیح طریقے سے منتقل نہیں کر پاتا. کیسے؟ کیا دلیل ہے کہ اس نے سنا جناب لیو کہ حضرت زہرا کا جنازہ پڑھنے والی کون سی شخصیت ہے، اور یہ آگے منتقل کیا کر رہا ہے؟ اپوزٹ بیان کر رہا ہے. پڑھنے والے کو بتانا یہ چاہیے تھا کہ اس نے پڑھا ہے، اس نے بتا دیا دوسرے نے پڑھ دیا. یہ تو اس کی کوئی علمی حیثیت ہی نہیں ہوگی. علم رجال کے قانون ہے. جب راوی کی شرائط بیان کرتے ہیں محدث کی، اس میں ایک قانون بتاتے ہیں کہ وہ مطلب کو بیان کرنے جہاں سننے میں اشتباہ نہ کرتا ہو اور سننے کے بعد آگے منتقل کرنے میں بھی غلطی سے کام نہ لیتا ہو. اگر کوئی راوی اس قسم کا ہو، اس آدمی کی حدیث کو اعتماد نہیں کیا جا سکتا. یہ تھی اصل حدیث جس کو مختلف پروف پہ مختلف جناب فوج میں بیان کیا جاتا ہے. اس کا منبع جو ہے برادران خدمت پہ ہم نے پیش کر دیا. اب آتے ہیں، آیا ابن عدی کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے ابھی اس بیچارے نے عبداللہ ابن محمد ابن ربیعہ قدامی کو ویسے ضعیف جانا ہے؟ کوئی اور بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں کو ضعیف جانا ہے یا معتبر جانا ہے یا نہیں جانا؟ یہ آج کے ہم پروگرام میں بتاتے ہیں. دیکھیں اگلی کتاب جو ہے ہم مناسب سمجھتے ہیں ابن حبان کی کتاب ہے المجروحین. دیکھیں اس کتاب کا نام بھی کیا ہے؟ المجروحین، یعنی غیر معتبر انسان. پہلی کتاب کا نام کیا تھا؟ الکامل فی ضعفاء الرجال. اب ہم نے فقط اس کو دیکھنا ہے، اسی کو، کہ یہ شخص کے بارے میں علماء نے کیا فرمایا. دیکھیں میں المجروحین کتاب لے کے آ رہے ہیں. المجروحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 39. دیکھیں اس راوی کے بارے میں جو ہماری حدیث میں یہاں پہ شخص موجود ہے، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن محمد ابن ربیعہ القدامی من اہل المسیسہ یروی عن مالک و ابراہیم بن سعد. اس نے مالک بن انس سے بھی روایات نقل کی ہیں اور ابراہیم بن سعد. اس کتاب میں ابن حبان کیا لکھتا ہے؟ دیکھیں راوی نمبر اگر دیکھنا چاہیں 572 نمبر راوی ہے، اس کے ذیل میں گفتگو. اس میں یہ لکھتے ہیں جناب علی کہ اس آدمی کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ یہ اخبار کو تبدیل کر دیا کرتا تھا. خود تبدیل، اس کی اخبار میں تبدیلی آ گئی. کیا مطلب؟ غور سے سنیے گا. مثلا یہ واقعے کو تبدیل کر دیا کرتا، خود اس نے کیا ہے جو لوگوں نے اس کی جانب سے تبدیل کر دیا. یعنی لوگوں نے جب عبداللہ ابن ربیعہ قدامی سے مطلب کو نقل کیا تو تبدیل کر کے نقل کیا. تبدیل شدہ مطالب کی نسبت کس کی جانب دے دی ہے؟ عبداللہ ابن ربیعہ قدامی کی جانب. حتیٰ کہ یہ ملتا ہے کہ 150 سے زیادہ احادیث مالک بن انس سے اس نے تبدیل کر دی تھی. اور ہمارے راوی میں تو مالک بن انس ہے نا. عبداللہ بن ربیعہ قدامی مالک بن انس سے نقل کر رہا ہے، اور مالک بن انس سے 150 سے زیادہ حدیث نے کیا کر دی ہیں؟ تبدیل کر دی ہیں. آپ مجھے بتائیں 150 میں سے یہ نہیں ہو سکتی ہے؟ 150 اس کی اگر دوستان مطالعہ کرنا چاہیں علم حدیث علماء جتنی کتاب میں حدیث کی لکھی، اس میں دیکھیں اس کی حدیثیں 150 بنتی بھی ہیں نہیں بنتی ہیں؟ 150 بھی آپ کو نہیں ملیں گی.
اور اس نے 150 سے زیادہ تبدیل کر دی تھی حدیث. کس کی؟ مالک بن انس کی. مالک نے کچھ اور کہا تھا اور اس نے آگے کچھ اور کہا. اب غور کیجئے، آیا خود اس نے یہ کیا ایسا کام، یا کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ خیانت کی ہے، یا اس کے بیٹے نے اس کے ساتھ خیانت کی ہے؟ ملتا ہے کہ اس کا بیٹا کیا کرتا تھا. آپ غور سے سنیے گا، اس زمانے میں کہ آج کل تو ماشاءاللہ چاپ سسٹم ہے جناب، لوگ دیتے ہیں جناب علی نیٹ کی صورت میں اسکین ہو جاتا ہے. یہ اس وقت یہ سلسلہ تو نہیں ہوتا تھا. وہاں پہ کچھ لوگ ہوتے خطاط ہوتے تھے، ان کو کتاب دیتے تھے بھی یہ حدیث آپ لکھ لیں. اس کے بیٹے نے کیا کیا، غور سے دیکھیں گے. دیکھو یہ حدیث کی تاریخی مطالب ہیں جو ہم ایڈریس دے رہے ہیں. ملتا یہ ہے کہ یہ اس نے بیٹا کیا کرتا تھا، اس والد سے اپنی حدیثیں لیتا تھا، جس کو دیتا تھا اس کے اندر دیتے وقت ہی اس میں تبدیلی کر دیتا تھا. سب تبدیل شدہ جو ہے رائٹر کو دے دیتا تھا کہ یہ جناب آپ نے حدیثیں لکھ دینی ہیں. تو یہ رائٹر یہ کیا کرتے تھے، تبدیل شدہ حدیث اپنے والد کے پاس لے کے آ جاتا تھا. بابا یہ دیکھو یہ کتاب آپ کی چاپ ہو گئی ہے. اب اس کا والد آگے منتقل کرتا تھا، جی ہم نے مالک سے یہ سنا، اس نے ایسے کہا. یہ ہے، یا خود اس نے بیٹے نے ایسے نہیں کیا ہے، یا اس کے بیٹے نے کہ اس رائٹر وہ جو خطاط تھا وہ ایسا کام کرتا تھا. اس نے کیا دیکھا، اس نے کہا یہ حدیث ملی ہے، اس نے کچھ اور حدیث ادھر سے نکال کے یا مطالب کو اوپر نیچے کر کے اس کے اندر ڈال دیا. اس کو کہتے ہیں دسیسہ. علم رجال میں ایک لفظ ہے دسیسہ. دسیسہ کیا مطلب، دخل تصرف کرنا. اپنے مطلب کی جو مطالب اس میں ڈال دینا، اس میں کیا ہوگا، مکسنگ ہو جائے گی. پھر اب نہیں پتہ چلے گا کہ خالص کون سا ہے. ایسے ہی ہے جیسے دودھ میں جناب کوئی پانی ڈال دے، اب پانی دودھ کو کیسے جدا کرو گے. یہ مجموعہ جب اس کے پاس پہنچا، یہ اس قسم کا آدمی تھا، عبداللہ ابن ربیع قطن، اس قسم کا آدمی تھا جو کہ ہماری حدیث میں، یہ ابن حبان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. دیکھیں ابن حبان کا ہم ایڈریس دے رہے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ 39 اور 30 میں فرماتے ہیں حتیٰ کہ اس کی حدیث کو مال سے اکثر من 150 حدیثاً، 150 زیادہ حدیثیں مالک سے تبدیل کر دی گئی. خود کی ہیں، اس کے بیٹے نے کی ہیں، لوگوں نے کیا، فرق نہیں کرتا. نتیجے میں جو آج ہم تک پہنچے وہ حدیثیں کون سی ہیں، تبدیل شدہ ہیں. ہم احترام کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس بیچارے کے ساتھ ظلم ہو گیا، لیکن مطلب یہ ہے کہ ظلم ہو جائے، وہ جو حدیثیں جو آج ہم تک پہنچی ہیں، کہتے ہیں 150 زیادہ تبدیل ہو گئی ہیں، حدیثیں ہو گئی تبدیل. اب تبدیل شدہ مطالب کو کسی کے سامنے پروف کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کا میں ایڈریس کامل دے دوں تاکہ جناب علی مشکل نہ بنے. المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروکین، ابن حبان کتاب ہے، محمد ابن حبان ہے. یہ بھی 4 صدی کے عالم ہے، 354 ہجری میں ان کی وفات ہے. تحقیق ہے محمود ابراہیم زائد، دار الوعی حلب کی چاپ ہے، پہلی چاپ ہے 1396 ہجری قمری کی، 3 جلدی دور ہے جس سے ہم نقل کر رہے ہیں. اب آگے چلتے ہیں کہ تیسرا ایڈریس ہم دے دیں. پر 2 ایڈریس سے کیا ثابت ہے یہ آدمی کیا معتبر ہو نہیں ہے. اب یہاں پہ آ جائیں، تیسرا ایڈریس جو ہے الحدیث التی خولف فیہا مالک بن انس. اب یہ اگر ہمیں کتاب مل جاتی ہے الحدیث حدیث التی، ہاں یہ دیکھ کتاب مل گئی، الحدیث التی خولف فیہا مال بن انس. دیکھیں یہ جو حدیث ہے اس کتاب کا موضوع کیا ہے، موضوع پہ غور کی. اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ زہری کی کچھ روایات تھیں، ضعیف قسم کی روایات تھیں، وہ جناب مالک بن انس کی جانب نسبت دی گئی. تو علماء نے کہا ہے کہ یہ جو زہری کے ضعیف افراد کی جو روایات ہیں جو مالک سے نسبت دی جائے اس کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں. لیکن اس کی جو ہے اس کا جو رائٹر ہے دیکھیں الحدیث التی خولف فیہا مال بن انس، رائٹر کون سے ہے، دار القطنی. یہ جو ہے 4 صدی کے عالم ہے، 350 ہجری قمری میں ان کی وفات ہے. تحقیق جو ہے ابو عبد الباری رضا بن خال الجزائری، مکتب دروش الریاض، سعودی عرب کی چاپ ہے، پہلی چاپ ہے 1997 کی. اس میں آ جائیں صفحہ نمبر 106. دیکھیں میں نکال لوں صفحہ نمبر 106. وہ کیا لکھتا ہے،
اسی قدامی کے بارے میں فرماتے ہیں وقد رواہ القدامی عبداللہ ابن محمد ابن ربیہ عن مالک عن، یہ پورا لکھنے کہتے ہیں ولا جسے والقدامی متروکون، قدامی کیا ہے؟ متروک کیسے کہتے ہیں؟ اصطلاح ہے علم رجال میں، متروک الحدیث اس راوی کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں جھوٹے ہونے کا شائبہ پایا جاتا ہو۔ جھوٹے ہونے کا شائبہ کیوں پایا جاتا ہے؟ یا وہ غلطیاں زیادہ کرتا ہے، یا جھوٹ زیادہ بولتا ہے، یا مطلب کو صحیح طریقے سے منتقل نہیں کر پاتا، اس آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ متروک۔ اور اگر کسی راوی کے بارے میں متروک کہا جائے تو نتیجے میں وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ سب علماء فرماتے ہیں یہ حدیث قابل اعتماد نہیں ہے۔ یعنی راوی کے بارے میں ضعیف ہونے کی علامتوں میں سے ایک کیا ہے؟ کسی کے بارے میں کیا کہا جائے؟ متروک الحدیث۔ تو دار القطنی الامام ہے، یہ بزرگ شخصیت ہے، 4 صدی کے عالم ہے، اس نے عبداللہ ابن محمد ابن ربیع قدامی کے بارے میں کون سی تعبیر بولی ہے؟ متروک الحدیث۔ متروک الحدیث کیا مطلب؟ اس سے حدیث کوئی بھی نقل نہ کرے، یہ ضعیف انسان ہے۔ اب آ جائیں اگلا ایڈریس، حاکم نیشہ پوری کی کتاب ہے، نہایت ہی مہم کتاب ہے، اس کے بارے میں کتاب ہے المدخل الی الصحیح۔ دیکھیں یہ کتاب آ گئی، کتاب کا صفحہ نمبر 152، ایک جلدی ہے، ایڈریس ہم پہلے بتا دیں، المدخل الی الصحیح، حاکم نیشاپوری، 405 ہجری قمری میں، 405 ہجری قمری میں، 5ویں 4تھی اور 5ویں صدی کے عالم ہے۔ تحقیق ہے ڈاکٹر ربیع ہادی عمیر المدخلی، مؤسس الرسالہ، بیروت کی چاپ ہے، پہلی چاپ ہے 1404 ہجری قمری میں، صفحہ نمبر 152۔ دیکھیں یہ کتاب کا موضوع کیا ہے، دیکھیں یہ موضوع، کتاب کا موضوع نہایت ہی مہم ہے۔ موضوع کیا؟ المدخل الی الصحیح۔ اس کتاب کا رائٹر حاکم نیشاپوری نے کتاب اس وجہ سے لکھی ہے یہ کتاب چونکہ حدیث ہمیں ملتی ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میرے اوپر کچھ لوگ جناب جھوٹ بولیں گے، حدیثوں میں ملتا ہے من کذب علیہ متعمدا، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ جھوٹے افراد حدیثوں کو بیان کریں گے۔ انہوں نے ان لوگوں کی شناخت کی ہے جو معتبر ہیں یا جو معتبر نہیں ہے۔ اس کتاب میں کیا ہے؟ صحیح اور غیر صحیح کی شناخت کرنا، یہ موضوع ہے کتاب کا۔ اس میں جب پہنچتے ہیں 92 نمبر راوی پہ، اس میں کس کا نام لکھتے ہیں؟ عبداللہ ابن محمد ابن ربیع القدامی، یہ ہمارا رائٹر ہے، یہ راوی ہے جو اس حدیث میں ہے مالک بن انس، جو ہم نے بیان کیا ہے۔ اس میں کیا لکھتے ہیں؟ یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ ابن محمد ابن ربیع القدامی روا عن مالک انس و ابراہیم ابن سا احادیث موضوعہ۔ یہ وہ شخص ہے عبداللہ ابن ربیع القدامی جنہوں نے مالک سے اور ابراہیم بن سعد سے من گڑت احادیث نقل کی ہیں۔ کون سی حدیثیں؟ حدیث موضوعہ۔ حدیث موضوع کس کہتے ہیں؟ جھوٹی حدیثیں، جن کا اصل یوں سمجھے جس کا وجود خارجی بھی نہیں تھا۔ اس نے ان غیر معتبر مطالعے کو جو حقیقت کے خلاف تھے ان کی نسبت کن کی جانب دیا کرتا تھا؟ مالک بن انس کی جانب۔ یہ شخص کون سا ہے؟ عبداللہ ابن محمد ابن ربیع القدامی، وہ شخص ہے جو من گڑت احادیث کی نسبت دیا کرتا تھا مالک بن انس کی جانب۔ اور ہماری حدیث میں تو یہ کیا ہے؟ یہ حدیث فقط اور فقط مالک سے کس نے نقل کی ہے؟ عبداللہ ابن محمد ابن ربیع القدامی۔ اب یہ تو حاکم نیشاپوری لکھتے ہیں، 4تھی اور 5ویں صدی کے عالم میں۔ اب آگے آ جائیں، ابو نعیم اصفہانی، ان کی کتاب ہے الضعفاء۔ دیکھیں الضعفاء ابو نعیم اصفہانی۔ ابو نعیم اصفہانی کی جو وفات ہے 430 ہجری، یہ بھی 5ویں صدی اور 4تھی صدی کے عالم ہے۔ دیکھیں ایڈریس کامل بتا دیں، الضعفاء جو ہے ابو نعیم احمد ابن عبداللہ اصفہانی، 430 ہجری قمری وفات ہے، تحقیق فاروق حمادہ ہے، دار الثقافت الدار البیضاء، پہلی چاپ ہے 1405 ہجری قمری 1984 میں، ایک جلدی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ
صفحہ نمبر دیکھیں، صفحہ نمبر 100 کیا لکھتے ہیں؟ عبداللہ ابن محمد، راوی نمبر 114. کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب کا نام پہ غور کی، جتنے نام کیسے ہیں؟ پہلا نام تھا المجروحین، ضعیف لوگوں کے مجموعہ. دوسری کتاب کیا تھی؟ الکامل فی ضعفاء الرجال، ضعیف راویوں کے مجموعہ کی ایک کامل. ایک کتاب کی المدخل الی الصحیح، شناخت کرنا ہے کہ صحیح راوی کون سا ہے، غیر صحیح کون ہے، اس موضوع پہ. اگلی کتاب کیا؟ الضعفاء، یعنی غیر معتبر انسان، اگر یہ کسی حدیث میں یہ شخص آ جائے تو وہ حدیث قابل استناد ہو نہیں ہے. اس کے راوی نمبر 114 فرماتے ہیں عبداللہ ابن محمد ابن ربیع القدامی یروی عن مالک و ابراہیم بن سعد المناکیر. کیسی روایات نقل کرتا تھا؟ منکر قسم کی روایات. منکر کن حدیث کو دیکھ غور کیجیے گا. منکر اس روایت کو کہا جاتا ہے کہ جس کا راوی ضعیف ہوتا ہے اور اس کے جو مطالب ہوتے ہیں دوسری صحیح الاسناد روایات کے خلاف ہوا کرتے ہیں. اس روایت کو کیا کہا جاتا ہے؟ منکر. اور اگر راوی اس قسم، کیا مطلب؟ راوی ایسے مطالب بیان کرتا ہے جو دوسرے صحیح الاسناد کے خلاف ہوتے ہیں، اس راوی کو کیا بولا جاتا ہے؟ منکر. ایک راوی جب کثرت سے اس قسم کی حدیثیں نقل کرے اس راوی کو کہا جاتا ہے منکر الحدیث. بس کہ یہ مناکیر نقل کرتا ہے. مناکیر اس حد تک اس نے نقل کی ہیں، دیکھیں اس حد تک کثرت سے نقل کی ہیں کہ بعض علماء نے کیا تعبیر بولا جناب علی. جب آپ دیکھیں غور کیجیے گا، جب یہ حدیثیں یہ تبدیل کر دیا کرتا تھا، جب یہ من گڑت حدیث بیان کرتا تھا، پر اس کی حدیثیں کیا ہو جائیں؟ خود بخود منکر ہو جائیں گی، جو دوسروں کے خلاف ہو جائیں گی، صحیح الاسناد کے خلاف ہوں گی روایات. کیوں خلاف ہو جائیں گی؟ اس لیے کہ اس کا وجود خارجی نہیں ہے، سرے سے تبدیل شدہ حدیث ہیں. جب کثرت سے کوئی ایسا راوی ایسے مطالب بیان کرتا ہے جو اس کے خلاف ہوں. اب یہاں پہ میں ایک تعبیر بتا دوں. مرحوم جلال الدین سیوطی، دیکھیں اس کی کتاب ہے تدریب الراوی فی شرح تقریب نووی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 280. عبد الرحمن دار الطیبہ کی چاپ ہے، تحقیق محمد فارجابی ہے، 2 جلدی ہے. دیکھیں جلال الدین سیوطی کیا لکھتے ہیں؟ فرق بتاتے ہیں کہ معروف اور منکر کس سے کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں وَإِنْ وَقَعَتِ الْمُخَالَفَةُ مَعَ الضَّعْفِ فَالرَّحْجِ يُقَالُ لَهُ الْمَعْرُوفُ وَمُقَابِلُ يُقَالُ لَهُ الْمُنْكَرُ. دیکھیں 2 قسم کی روایات ہیں، ایک کا راوی ضعیف ہے اور ایک کا راوی کیا ہے؟ صحیح ہے. اور وہ راوی جو ضعیف ہوگا اس کے مقابل والی روایت کو کیا بولیں گے؟ جس کا صحیح ہو اسے بولیں گے معروف، اور جس کا راوی ضعیف ہو اسے ہم کیا بولیں گے؟ منکر بولیں گے. لیکن اگر دونوں طرف راوی معتبر ہیں لیکن ایک کا اعتبار زیادہ ہے، یعنی معتبر شخصیت ہے، شیخ ہے، بزرگ ہے، حافظ ہے، وہاں پہ تعبیر شاذ اور محفوظ کی تعبیر بولی جاتی ہے. پس شاذ اور منکر میں کیا فرق ہوا؟ منکر اس حدیث کو کہا جاتا ہے جو صحیح الاسناد کے مخالف ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ راوی بھی کیا ہوتا ہے؟ ضعیف ہوا کرتا ہے. لیکن شاذ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ صحیح دوسری صحیح اسناد روایات کے مخالف تو ہے لیکن خود راوی ضعیف ہو نہیں ہے، اس کا مطلب دوسرے مشہور کے خلاف ہے. پر یہ کیا ہو جائے گا؟ منکر الحدیث. چونکہ کثرت سے جب مناکیر نقل کرے یعنی ایسی حدیث بیان کرے جو دوسروں کے خلاف ہوں، اس شخص کو کیا بولا جاتا ہے؟ کثرت سے مناکیر نقل کرنے کے بعد. اب امام بخاری کی بڑی پیاری تعبیر ہے، میں یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں کہ منکر الحدیث کے بارے میں امام بخاری کیا فرماتے ہیں. دیکھیں یہ مطلب اگر ہمیں مل جاتا، دیکھیں یہ مطلب یہاں پر ہے. میزان الاعتدال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61. یہ میزان الاعتدال کتاب ہے، شمس الدین ذہبی کی ہے. دیکھیں شمس الدین ذہبی کے بارے میں ہم بعد میں بیان پھر بھی کریں گے، یہاں پر ہمارے پاس ان کا ایڈریس موجود ہے. دیکھیں شمس الدین ذہبی جو ہے یہ 8ویں صدی کا عالم ہے. اس سے مطلب ہم بیان کریں گے خود انہوں نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. ابھی ہم جو ہے ایک اور مطلب بیان کرنا چاہتے ہیں. منکر الحدیث کا بارے میں امام بخاری کے کیا نقطہ نظر ہے. دیکھیں منکر الحدیث کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ امام بخاری فرماتے ہیں فلا تحل الروایت عنہ، اگر کوئی منکر الحدیث ہو جائے اس سے روایت کا نقل کرنا درست ہو نہیں ہے.
دیکھیں جلد نمبر 1 تھی میزان الابتداء، صفحہ نمبر 6 بالکل ابتدائی جلد کے، دار المعارفہ بیروت کی چاپ ہے، پہلی چاپ 1963 کی۔ اب یہ دیکھیں یہ کثرت سے جب انہوں نے نقل کیا، غور کیجیے گا، فقط منکر کا ایک منکر کا نقل کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن جب المناکیر، جب کثرت سے ایک راوی جناب ایسے مطالب بیان کرے جو دوسرے صحیح الاسناد روایات کے خلاف ہو، اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ منکر الحدیث۔ اور منکر الحدیث جب ہوتا ہے ایک راوی کے ضعیف ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اب آ جائیں آگے، دیکھیں یہ تھی تعبیر ابو نعیم اصفہانی کے، انہوں نے کیا کہا، یہ کون سی روایات نقل کرتے ہیں؟ المناکیر۔ خود اپنی کتاب میں ضعفاء میں نقل کرنا خود یہ بتاتا ہے کہ ابو نعیم اصفہانی کا اس کے بارے میں کیا نقطہ نگاہ ہے۔ بھئی ضعفاء کتاب میں جب اس کا نقل کرتے ہیں، کیوں نقل کر رہے ہیں؟ ضعیف ہے، کیوں؟ چونکہ یہ ایسی روایات نقل کرتا ہے جو مناکیر قسم کی ہیں، منکر الحدیث نتیجے میں کثرت سے۔ اب بھی آ جائیں ابو یعلا قزوینی، دیکھیں ان کی کتاب ہے الارشاد فی معرفت علماء الحدیث، الارشاد، دیکھیں یہ الارشاد آ گئی ہے، یہ ایڈریس ہم کامل بتا دیتے ہیں، الارشاد فی معرفت علماء الحدیث، رائٹر ابو یعلا الخلیلی، خلیل بن عبداللہ قزوینی، اس کی جو 446 ہجری قمری میں وفات ہے، لہذا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں 4ویں صدی اور 5ویں صدی کا عالم ہے۔ تحقیق ہے ڈاکٹر محمد سعید عمر ادریس، مکتبۃ الرشد، ریاض یعنی سعودی عرب کی چاپ ہے، پہلی چاپ 1409 ہجری قمری، 3 جلدی دور ہے۔ دیکھیں اس میں دیکھیں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 280 میں، اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کیا لکھتا ہے، کہتے ہیں عبداللہ ابن محمد ابن ربیہ القدامی المصیصی یروی عن مالک وہو ضعیف، یہ مالک سے روایات نقل کرتا ہے، دار حالانکہ خود کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ یاتی بالمناکیر، کیسی روایات لے کے آتا ہے؟ مناکیر قسم کی روایات لایا تھا، یعنی ایسی روایات جو دوسری صحیح الاسناد روایات کے، مشہور روایات کے خلاف ہوا کرتی ہیں، یہ ضعیف ہے۔ ایک اور جگہ بڑی پیاری تعبیر ہے، میں اس کو بھی بیان کر دوں، صفحہ نمبر 557 میں، لیکن صفحہ نمبر 557 میں ایک مطلب یہ بیان کرتے ہیں، یہ جو ہے عالم ہے، ایک شخصیت ہے، درست ہے، اس کے جو شاگرد تھے، 2 قسم کے اس کے شاگرد تھے، کوئی شاگرد معتبر تھے، کوئی شاگرد کون تھے؟ غیر معتبر۔ یہ کیا کرتا تھا عبداللہ ربیہ قدامی؟ زہری کے غیر معتبر اصحاب سے حدیث کو لیتا تھا، غیر معتبر سے، معتبر لے تو پھر بھی کوئی مشکل حل ہو جاتی تھی، غیر معتبر یہ ضعیف الافراد سے حدیث لیتا تھا، اور ان حدیث کو لینے کے بعد کن کی جانب روایت کرتا تھا؟ کہتے مالک نے یہ کہا ہے۔ متوجہ ہوئے کیا مطلب ہوا؟ اصحاب زہری میں سے وہ افراد جو ضعیف تھے ان سے روایات لیا کرتا تھا، پھر انہی روایات کی نسبت کن کی جانب دیا کرتا تھا؟ مالک بن انس کی جانب۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، سنا آپ نے زہری سے، اور وہ بھی کس لوگوں سے؟ جو غیر معتبر سے، اور نسبت کس کی جانب دے دی ہے؟ امام مالک کی جانب۔ یہ کیا کرتا تھا؟ دیکھیں وقال خلیلی کے یہاں پہ کیا لکھتے ہیں، اخذ حدیث الضعفاء من اصحاب زہری فرواها عن مالک، کہتے ہیں غیر معتبر روایات جس نے لی ہیں ان افراد سے جو ضعیف تھے اصحاب زہری میں سے، انہی روایات کی پھر نسبت کن کی جانب دی ہے؟ کہتے ہیں مالک نے یہ فرمایا تھا۔ پر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ یہاں پر بڑی پیاری تعبیر ہے، اس کی میں تعبیر کو نقل کر دوں۔ جب یہ مطلب اس نے خلیلی سے نقل کیا، رائٹر ہیں 9ویں صدی کے عالم ہیں، یہ کتاب بھی میں بتا دوں، النکت الوفیہ بما فی شرح الالفیہ، برہان الدین ابراہیم بن عمر البقائی کتاب ہے، تحقیق مکتبۃ الرشد ہے، پہلی چاپ ہے 2007 کی جو ہے نا چاپ ہے، 2 جلدی میں۔
وہاں پہ یہ رائٹر لکھتا ہے، یہ مطلب کو بیان کرتا ہے۔ دیکھیں پہلی جیل، دیکھیں میں اصل کتاب سے بھی بیان کر دوں تو صحیح ہے تاکہ دوستان یہ نہ کہیں کہ ایڈریس میں اشتباہ۔ دیکھیں الارشاد فی معرفت علماء حدیث میں جو جیل نمبر 1 میں صفحہ نمبر 422 تھا، پہلے ہم سے اشتباہ ہو گیا۔ دیکھیں اب میں ایک مطلب ہے، دیکھیں یہاں پہ دیکھیں الارشاد فی معرفت علماء الحدیث جو ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 422، ہم نے پہلے بتایا تھا 557، وہ دوسری کتاب کا ایڈریس ابھی وہ بھی بتا دیں۔ دیکھیں یہ کیا لکھتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو عبداللہ ابن محمد ابن ربیع القدامی نے جو ہے روایات جو مالک سے نقل احادیث لا یتابع علیہا، وہ احادیث نقل کی ہیں جن پہ اتباع نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اس کی مشکل کیا ہے، اخذ احادیث الضعفاء من اصحاب الزہری فرواہ عن مالک عن الزہری وقت۔ دیکھیں اس نے روایات کس سے لی ہیں؟ زہری کے غیر معتبر شاگردوں سے، پھر ان زہری سے لی گئی روایات کی نسبت کس کی جانب دی ہے؟ کہتے ہیں مالک یہ فرمایا کرتے تھے۔ جب اس مطلب کو بیان کیا کس نے؟ غور کیجیے، جب یہ خلیلی کی اس مطلب کو جب رائٹر نے دیکھا، کس رائٹر نے؟ دیکھیں برہان الدین ابراہیم بن عمر بقائی نے، ان کی کتاب ہے النکت الوفیہ بما فی شرح الالفیہ، جو ہے 2 جلدی دور ہے، پہلی جلد 557 میں جب اس مطلب کو لکھتے ہیں نا خلیلی کے بعد، پھر وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں فہذا کلو یدل علی ان الآفۃ منہ نفسہ، کہتے ہیں اس مطلب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ ابن ربیعہ کی خود ایک ذاتی مشکل تھی، اس کی اپنی پرابلم تھی۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن ربیعہ بیچارہ بے گناہ، اس کا بیٹا خرابیاں کرتا تھا، اس کی حدیث کو تبدیل کر دیا کرتا تھا، درست ہے؟ بعض نے کہا نہیں اس کا بیٹا نہیں کرتا تھا، ایک رائٹر تھا، خطاط تھا، چاپ والے یہ کام خرابی کر دیتے تھے۔ یہ کہتے ہیں خلیلی کی بات سے یہ سمجھ میں آتا ہے پرابلم اس کی اپنی تھی، اس کی اپنی پرابلم ہے۔ دیکھیں یہ کہتے ہیں ان الآفۃ منہ نفسہ، خود اس کی اپنی مشکل ہے، کس کی؟ عبداللہ ابن ربیعہ۔ مشکل کیا ہے جناب علی؟ چونکہ یہ غیر معتبر افراد سے روایات کو نقل کرنے کے بعد نسبت دینا مالک بن انس سے، کیا یہ امانت داری ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ ایمان ہے؟ بھئی آپ نے کم از کم زہری کے ان افراد سے روایات لیتا جو معتبر ہوتا، تو پھر مالک سے نسبت دیتا تو پھر تو اچھا بھی لگتا۔ بھئی غیر معتبر ایسے افراد جن کی معاشرے میں وقت نہیں ہے، جن سے کوئی حدیثیں نہیں لیتا، یہ جناب ان سے حدیثیں لے کر اور کہا کرتا تھا کیا کہ مالک بن انس یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہوا تو وہ ہوا۔ یہ اس قسم کا آدمی ہے۔ بھئی اب تک جو ہم نے جو ایڈریس بتائے برادران کی خدمت میں، 6 قسم کی کتابوں سے ہم نے ثابت کیا، 5ویں صدی تک علماء کا بھی ہم نے ذکر کیا، انشاءاللہ 16 کتابوں سے ہم یہ مطلب بیان کریں گے کہ عبداللہ ابن ربیعہ جو ہے قدامی غیر معتبر انسان ہے۔ پر نتیجہ کیا ہوگا آپ مجھے بتائیں، اگر روایت اس قسم کا فرد ناقل کر رہا ہو، کیا اس قسم کی حدیث کو پروف کے طور پر، احتجاج کے طور پر، استناد کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں پیش کیا جا سکتا۔ حدیث کا منبع یہی ہے فقط الکامل فی ضعفاء الرجال، یہ جو لب و لہجہ ہے، یہ جو شان نزول ہے، یہ جو انداز ہے بیان کرنے کا کہ خلیفہ اول آتے ہیں، حضرت سے فرماتے ہیں آپ آگے بڑھے، حضرت کہتے ہیں نہیں میں آپ نہیں آگے بڑھ سکتا، آپ آگے بڑھیے، پھر آگے بڑھ کے وہ جنازہ پڑھتے ہیں، یہ اس انداز کے جو لب و لہجہ کی حدیث ہے فقط اور فقط الکامل فی ضعفاء الرجال میں ہے۔ خود ابن عدی نے اس کے بارے میں لکھا یہ شخص معتبر نہیں ہے، ابن حبان کا ہم نے ایڈریس دیا، الدار القطنی سے ہم نے نقل کیا، حاکم نے اسے پورے نہیں کہا، یہ تو من گڑت حدیث بیان کیا کرتا تھا۔ خلیلی نے کیا کہا؟ خلیلی نے کہا جناب علی یہ دوسروں کی غلط غیر معتبر افراد کی حدیث کی نسبت دیا کرتا تھا مالک بن انس کی جانب۔ اب یہ انسان کسی طور پہ بھی قابل اعتماد نہیں ہے۔ ابھی ہم نے چند ایڈریس دیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، اگلے جلسے میں اور ایڈریس بھی عبداللہ ابن ربیعہ کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کس قسم کا آدمی تھا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔